बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाजरीन, आज इस कौम को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है लोड शेडिंग। इस अजाब ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। हुक्मरान अपनी उखाड़ पछाड़ और अपनी इक़्तिदार को बचाने के चक्करों में पड़े हुए हैं, तो अपोजिशन की तरफ से भी कोई ऐसा मुतालबा शदीद किस्म का या इतना प्रेशर, मुजाहरे ज़रूर हो रहे हैं, लोग जो हैं चीखो पुकार कर रहे हैं, लेकिन कोई स्ट्रेटजी जिससे हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो लोड शेडिंग के मसले को ख़त्म करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करे। वैसे तो नए वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने ये कहा कि उनकी प्रायोरिटी जो है उसमें बिजली का बहरान हल करना जो है वो सबसे बड़ी तरजीह है, और उन्होंने एक इजलास कल बुलाया और कुछ यानी तजावीज़ जो हैं उसको ज़ेर अमल बनाने की और इस काबिल बनाने की कि उससे ये अजाब हल हो जाए, कोशिश का और ख्वाहिश का इजहार तो किया है। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा, जो वादे उन्होंने किए, उससे अवाम को अब शायद एतबार उन पर नहीं है। एक तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत बुरा है, और दूसरा ये कि देखना यह है कि इसके लिए जिस पॉलिटिकल विल की, जिस फोर्स की ज़रूरत है पीछे, वो फोर्स है या नहीं। हमने आज इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है जनाब सलमान नजीब साहब को। आप पानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कन्वीनर हैं, पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, और डैम्स और बिजली इसके हवाले से उनकी राय जो है उसे तस्लीम किया जाता है कि वो साहिब राय हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA हैं जनाब इमरान नज़ीर साहब। आप लाहौर के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, आप भी यंग भी हैं, नौजवान हैं, और एक कन्विक्शन उनके अंदर दिखाई देती है कि वो भी चाहते हैं कि अवाम को उन मसाइल से निजात दिलाई जाए जिसका उन्हें सिर्फ इसलिए सामना है कि हुकूमत ढंग से अपना काम जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकी। सलमान नजीब साहब, ये लोड शेडिंग का जो अजाब है, आज जिम्मेदारी तय कर दीजिए आपके, किसकी जिम्मेदारी, कहाँ से गलती शुरू हुई और अब क्या गलती की जा रही है जिसकी वजह से अवाम को ये भुगतना पड़ रहा है? ज़रा थोड़ा सा खुल के बात करें इसके ऊपर। हमें कुदरत ने जो अतिया दिया है वो तो पानी है। ठीक, हम उन दुनिया के 9 मुल्कों में हैं जो 50% से ज़्यादा बिजली पानी से पैदा कर सकते हैं, और हमारी सूरत तो ऐसी है कि हम तकरीबन 80-85% पे जा सकते हैं। बदकिस्मती से पानी का फ़्लो जो है 1 से 30 रेशो रहता है पूरे साल में। कभी इंडस सिस्टम में 40,000 क्यूसेक होता है, कभी 12 लाख क्यूसेक होता है। तो मजबूरन कुछ थर्मल एनर्जी साउथ में रखनी पड़ेगी आपको, जहाँ गैस है, जहाँ कोयला है, या जहाँ इंपोर्टेड तेल आ सकता है आसानी से। तो बात यह जी कि आपके लोगों ने प्लानिंग करते वक्त इस बात को भूल गए कि बुजुर्गों ने सख्ती से कहा था कि 70-30 रेशो को चेंज ना करना। हाइडल थर्मल 70-30, जिसको अब अंग्रेजी जुबान में फैंसी लैंग्वेज में हम कहते हैं जी जनरेशन मिक्स। तो हमने जनरेशन, अब तो ये बिल्कुल उलट नहीं हो गया हुआ? बिल्कुल उलट हो गया, इससे भी ज़्यादा 25% हाइडल रह गया है। तकरीबन आपका 1.25 लाख यूनिट, 1.25 बिलियन यूनिट, माफ़ी चाहता हूँ, आपका 125 कहना चाहिए मुझे, बिलियन यूनिट्स आपका सालाना जनरेट हो रहे हैं। 1,25,000 गीगावाट आवर्स, तो 125 बिलियन यूनिट बनते, तो वो यानी किलोवाट आवर्स। तो उसमें तकरीबन आपकी इस वक्त शेयर जो है वो 27-28 हज़ार रह गई है हाइडल की। कहने को कैपेसिटी तो 6,500 मेगावाट है, लेकिन लो रबी सीज़न आता है नवंबर 11वां महीना 12वां महीना, फिर उसके बाद लो समर मंथ्स आते हैं मई जून अप्रैल भी, हालांकि जेलम जो है अप्रैल मई में उठ जाता है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर डाका भी तो लग रहा है ना पानी को। इस बात का भी हमें एहसास नहीं है। एक तो अतियात अपनी समझें क्या है, फिर आपका एहसास जो है मेन वो पानी को इस्तेमाल करने के लिए है। अगर आप इजाजत दें तो उसको इस तरह से फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि डाका लगने दिया जा रहा है। बिल्कुल लगने दिया जाए, भारत तो डाका लगाएगा, लेकिन ये देखिए कि हमने किस खूबसूरती से उन्हें ये डाका मारने दिया। आज 55,000 क्यूसेक होना चाहिए अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। हमारा फ्लो जो जून की एंड से अगस्त की एंड तक कमिटेड है 55,000 क्यूसेक। आप हाइड्रोलॉजिक ग्राफ्स देखें, मैं तो हिंदुस्तान जाके हिंदुस्तानियों को भी दिखाया हूं कि ये क्या कर रहे हैं आप। और इस वक्त मिल कितना रहा है हमारे पास? कितना? 20,000 से कम है जी। तो आपके साथ जो कुछ हो रहा है, और फिर उन्होंने बगलियार जैसे प्रोजेक्टों को अप्रूव करा लिया इंटरनेशनल एक्सपर्टों से, क्योंकि उनके पास एक अजदहा है, हमारे पास नहीं है, जिसका नाम ICID है। 25,000 से ज़्यादा इंजीनियर साइंसदान वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है
اور انہوں نے سن 50 میں بنایا تھا. ہمارا آج بھی انڈس واٹر کمشنر جو ہمارا پاکستان انڈس PCIW ہے, بیگم روڈ لاہور پہ بیٹھتے ہیں, 3 ان کے ڈپٹی ہیں, ابھی ریسنٹلی چینج ہوئے ہیں, ایک نئے صاحب لگے ہیں اور نیسپاک سے ایک صاحب آئے ہیں. تو وہ 3 آدمیوں کے ساتھ کیا کر لے گا؟ 25,000 سے 30,000 ایسٹیمیٹڈ سائنسدانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ صورتحال ہر جگہ کیس ہار رہے ہیں جی, اور ہر جگہ پروجیکٹ ہمارے خلاف. میں آتا ہوں آپ کے پاس سلمان صاحب واپس. عمران نذیر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج ہو رہے ہیں, حتیٰ کہ چیف منسٹر صاحب خود اس احتجاج میں شامل ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پنجاب کے ساتھ کوئی سوکیانہ سلوک جو ہے وہ اختیار کر رکھا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو پنجاب کو خود سے کچھ منصوبوں کو لانچ کرنا تھا, اس کی طرف سے بھی صورتحال کو بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے, ذرا اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب, میں آپ کے توسط سے ایک بار پھر یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. یہ بارخواہ شہباز شریف صاحب بھی اس بات کو کلیئر کر چکے ہیں کہ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جا رہی ہے. 18th امینڈمنٹ میں کہیں اس بات کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ صوبے خود بجلی پیدا کریں گے, بلکہ یہ تو مئی 2011 میں خود شہباز شریف صاحب گئے تھے مشترکہ مفادات کی کونسل میں کہ بابا اگر آپ سے نہیں کام ہوتا تو ہمیں صوبوں کو اجازت دے دیں کہ ہم بجلی پیدا کر سکیں. اور اس کے بعد یہ انیشیٹو بھی شہباز شریف کا تھا. مئی 2011 میں صوبوں کو انہوں نے 4 یہ اجازت دے دی کہ آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن پھر جب نیت میں چونکہ فطور تھا اور کام کرنے کی وفاقی حکومت کی نیت نہیں تھی, تو انہوں نے کیا یہ کہ آپ کو پتا نیپرا, پیپکو اور یہ جو جتنے بھی ادارے ہیں جو بجلی بھی نیشنل گریڈ میں جاتی ہے, 2-3 اس میں ایشوز آ گئے جس کی وجہ سے ہم 9 ارب روپیہ پچھلے بجٹ میں ہم نے مختص کیا تھا کہ ہم خود سے اپنے پروجیکٹ شروع کریں گے, اور ہم پوری ہماری ورکنگ بھی اس پہ کمپلیٹ تھی, لیکن ہم پورا سال افسوس کے ساتھ ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکے, صرف وفاقی حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے کہ انہوں نے جو ریٹس نکالنے ہوتے ہیں وہ نیپرا نکالتی ہے, اس میں صوبہ اب تک بااختیار نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. ڈسٹریبیوشن ساری ان کے پاس ہے. دیکھیں جب بجلی کی ڈسٹریبیوشن ہے, جب آپ بجلی پروڈیوس کریں گے, ہم آگے یہ رو رہے ہیں کہ بجلی ہماری پنجاب کی, ہم نیشنل پارٹی ہیں, ہمیں یہ بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم صرف پنجاب کی بات کرنے پہ آتے ہیں, لیکن اب ہم دیوار سے لگ چکے ہیں. اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ اب ہمیں مجبوراً یہ بات کرنی پڑے گی کہ پاکستان کا ٹھیکہ صرف پنجاب نے تو نہیں لیا ہوا, پنجابی نے ہمیشہ بڑی محبت سے پاکستان کے لیے اپنی قربانی دی ہے, اور آج بھی ہم قربانی دے رہے ہیں. ہماری 700 میگا واٹ کے قریب جو بجلی ہے وہ پنجاب سے لے جا کر سندھ میں دی جا رہی ہے, کسی بھی اور صوبے میں دی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پانی میں اپنا 7% حصہ آپ نے دیا. اور اگر آپ دیکھیں کہ بجلی کے بل کون دے رہا ہے, تو پنجاب میں آپ کی میکسیمم جو ہے آپ بجلی کے بل وصول کر رہے ہیں, 98% ریکوری ہے, اور فیصل آباد اور دوسرے اضلاع جو ہیں میکسیمم ریکوری, اور لائن لاسز بھی صرف 11 سے 12% ہیں. جبکہ دوسرے صوبوں میں اگر آپ دیکھیں جو یقیناً ہمارے بھائی ہیں, لیکن جب انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑنا ہوگا تو پھر سچ بولنا ہوگا. عمران, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ناظرین, وقت ہے اس وقت ایک بریک کا, لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلیں کہ اگر آپ ٹیلی فون کر کے کوئی سوال پوچھنا چاہیں ہمارے مہمانوں سے تو ہم آپ کی کال کو ویلکم کہیں گے. ہمارا نمبر لکھ لیجئے گا 363-12169. ریپیٹ کر رہا ہوں 363-12169. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. میں نے بریک پر جانے سے پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو کال کیجئے. ہمارے مہمانوں سے کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہوں, نمبر ہمارا ہے 363-12169. 363-12169. جی, میں سلمان صاحب ایک بات جو اگر آپ چاہیں تو آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کا مفاد جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں اس سے کلیش کرتا ہے, وہ لوگ اس لابی کے پیچھے ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان میں یہ صورتحال تبدیل ہو. پاکستان میں کالا باغ ڈیم جیسے گائیجنٹک منصوبے کی مخالفت جو ہے وہ بھی ایک ایسی جماعت کر رہی ہے جس کے پاس ٹوٹل 5 لاکھ ووٹ ہیں, اور وہ 2 صوبوں میں نہ صرف حکومت کر رہی ہے بلکہ ایک ایسے نیشنل وائٹیلٹی اور امپورٹنس کے منصوبے کو انہوں نے خاک میں ملا کے رکھ دیا ہے. میں چاہوں گا آپ کھل کے اس کے اوپر بات کریں کہ کیا صورتحال ہے, کیوں ان لوگوں نے ایسا کیا اور کیا ان کے مفادات ہیں. 2003 میں آرمی چیف آف آرمی سٹاف, انڈین آرمی چیف آف آرمی سٹاف سے جنرل بھون تھے, بھون یا کوئی جیلم کے سائڈ کے تھے پرانے. انہوں نے کہا تھا کہ ہر کالا باغ کی مخالفت, ہر بڑے ڈیم کی مخالفت پاکستان میں خصوصاً کالا باغ, اس کے تابوت میں ایک اور, اس کے ڈیفنس کے ایبلٹی میں ایک اور کیل ہے.
پاکستان کی. یہ انڈین آرمی چیف انڈین آرمی چیف نے 2009 میں فکی انڈین فیڈریشن آف چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری نے کہا وی ہیو ٹو یوز دا واٹر ویپن ٹل دی الٹیمیٹ وکٹری. یہ ایک کمرشل ادارہ کہہ رہا ہے. یہ یہاں ہمیں نہیں پتا کون ہے انڈین لابیسٹ, کون ہے اینٹی ڈیم لابی, کس کے ہاتھ میں ہے, کیوں کامیاب ہے. آپ نے 5 لاکھ ووٹوں کا فرمایا, بیچارہ شمس الملک ہم سب کا استاد بڑا بھائی بیچارہ چیخ اٹھا ہے کہ بھائی کس کا نقصان ہوگا, نوشہرہ تو نہیں ڈوبے, کوئی اور شہر ڈوبتا ہے. کہا میں نوشہرے کا رہنے والا ہوں. تو یہ گیم اب ختم ہونی چاہیے. ورلڈ بینک نے جب سنا کہ اتنے تماشے ہو رہے ہیں, سن 82-83 میں ڈیزائن مکمل تھا, تو 87 میں ISO 14000 جو انوائرمنٹل اور ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتی ہے آف اینی ڈیم اور اینی پروجیکٹ, وہ اسٹڈی کرائی گئی. اور ایک ہندو نے میرے گھر میں مجھے آ کے بتایا, جنرل بٹ کا وہ دوست تھا, وہ اس نے کہا میں آپ کو مبارک دینے آیا ہوں, آپ نے 98 میں کانفرنس کروائی ہے WRDC ویب پہ, آپ کو یہ بتا دیں کہ 1987 میں ISO 14000 ہم نے کروا دیا تھا. جو سیاستدان یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز ڈوب جائے گی یا جھینگا مچھی کم ہو جائے گی یا مینگروو فارسٹ گڑبڑ ہو جائے گے یا سمندر کا پانی الٹا چل پڑے گا, یہ سب غلط بات کرتا ہے. ہم نے اس پہ بہت پیسہ لگا کر ورلڈ بینک نے اسٹڈی کر لی ہے. اس کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ ہم نہیں مانتے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو ہندوستان کا انفلوئنسر ہے, ہندوستان چلا رہا ہے پاکستان کو. میرے بچے ہندوستان مار رہا ہے, میرے بچوں کو 800 فٹ سے پانی ہندوستان کی مہربانی ہے جو 3 دریا مجھ سے لے لیے اور 4 گٹر مجھے دے دیے. ہوڈیارہ ڈرین میں لے رہا ہوں, فضل کا ڈرین میں لے رہا ہوں, قصور نالہ میں لے رہا ہوں. کیا میں شودر ہوتا ہوں؟ تو کیا یہی ہمارا انجام ہے کہ ہمارے عطیات سے ہمیں چھین لیا؟ ملٹری وکٹری ان کشمیر از ناٹ فائنل. خدا نہ خواستہ an ultimate battle will take place. اگر وہ 172 پروجیکٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے اپریل میں, میار نلا چناب پر, پھر لو لیول اوریفیسز اس طرح رکھے ہیں, 72 فٹ لمبا اونچا ڈیم ہے, ٹھیک ہے چھوٹا ڈیم ہے لیکن بہت خطرناک, وہی بغلیار پیٹرن چل رہا ہے. آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طرف جو کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو جنگیں ہوں گی وہ پانی کے معاملے پر ہوں گی. یہاں پہلی جنگ بھی لگتا ہے اس بر صغیر میں ہوگی, کیونکہ ہمیں اس بری طرح ایک لابی نے جھگڑا ہوا ہے. راجہ صاحب کو کیا مبارک دیں ہم, وہ تو کالا باغ کو 2 دفعہ بند کر چکے ہیں اور کل فرماتے ہیں 28,000 ٹن, اور ابھی بھی اس لابی کی کو گود میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں 28,000 ٹن ہم اور فرنس آئل امپورٹ کریں گے آن اے ڈیلی بیسس, جو 7 ٹن سے قریباً برا فرنس آئل بھی ہو تو 7 ٹن چاہیے ایک دن, 24 گھنٹے 1 میگا واٹ پیدا کرنے, تو 4,000 میگا واٹ اور پیدا کرنے کا, ویسے کہتے ہیں 1,200 دیں گے. سلمان صاحب آپ کے پاس آتا ہوں واپس. جی عمران صاحب, آپ نے بات سن لی. جی کھلا اشارہ ہے, کوئی اس میں راز کی بات نہیں ہے کہ ANP جو اقتدار میں حصے دار ہے وہ ذمہ دار ہے اس اینٹی کالا باغ ڈیم لابی کی. آپ کی طرف سے بھی آواز تو بلند ہوتی ہے اور میں بہت خوش ہوں اس بات پر, اور میرے خیال سے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی اتفاق کریں گے کہ پنجاب اسمبلی میں پھر لفظ کالا باغ ڈیم نے ایکو کیا ہے ایک مرتبہ, اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ وہاں سے ہی کوئی ایسی موو اٹھے کہ الٹیمیٹلی کالا باغ ڈیم ایک حقیقت بن جائے. آپ کی جماعت کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں بخاری صاحب, ایک تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جیسا ابھی نجیب بھائی یہ فرما رہے تھے, وہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ ہمارے آج بھی ایسے بہترین نادان دشمن کو یا دوست کو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ رہنا پاکستان میں, کھانا پاکستان کا اور اقتدار پاکستان میں لینا, لیکن نوکری کرنی ہمارے دشمنوں کی اور ہمارے ہمسایہ ممالک کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی مخالف آوازیں بلند ہوتی ہیں یہ تمام انڈین فنڈنگ سے چلتی ہیں. اور میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں, چاہے بلوچستان میں امن و امان کا مسئلہ ہو, چاہے پاکستان میں کالا باغ ڈیم نہ بننے کا مسئلہ ہو, یہ لوگوں کو جان بوجھ کر غلط طرف لگا رہے ہیں. اور یہ انڈیا کیونکہ نہیں چاہتا کسی صورت بھی, کالا باغ ڈیم پاکستان کی بیک بون ہے, اور اگر یہ بن جائے تو پنجاب کا, دیکھیں بار بار یہ بات آتی ہے کہ شاید پنجاب کا فائدہ, بھی یہ پاکستان کا فائدہ ہے. پنجاب کیا ہے؟ پنجاب پاکستان کا دل ہے. ہم تمام صوبے جو ہیں اللہ کے فضل سے اکٹھے ہیں. اگر ایک گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے تو پورے گھر کے افراد مل کر اس مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں. یہاں پر ایک اچھی نئی روایت قائم کی گئی ہے. کبھی سندھ میں کسی کو اعتراض کے لیے کہہ دیا جاتا ہے, کبھی ANP جیسی جماعتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. تو میرا ذاتی ایک دوست نے تو یہاں تک بھی کہا کہ اگر لفظ کالا باغ ڈیم سے چڑھا ہے آپ کو تو پاکستان ڈیم رکھ لیں. لیکن بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی آپ کو اس طرف جانا پڑے گا, ان لوگوں کو بے نقاب کرنا پڑے گا, پاکستان کی بات کرنی پڑے گی. آپ ابھی اس بات سے پہلے آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کیوں اب تک جو ہے وہ بجلی میں کوئی پیش رفت نہیں کی, اور یقیناً یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ پوچھے ہم سے کہ آپ صوبہ اب تک آپ کا بجلی کیوں نہیں بنا سکا. میں نے آپ کو کچھ چیزوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آلریڈی ہمارے ساتھ پنجاب کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے کہ ہماری 700 میگا واٹ بجلی ہمیں نہیں مل رہی, تمام تر بینیفٹس ہم پنجاب دے رہا, اس کے باوجود
اور اگر ہم اب بجلی بناتے ہیں اس کے بعد پھر وہ بجلی نیشنل گریڈ میں جائے گی اور ہمارے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا انہوں نے کرنی ہے، اور پھر یہ ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ وہ بجلی جو ہم پنجاب اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنا رہا ہے وہ ہم پنجاب میں لا بھی سکیں گے کہ نہیں لا سکیں گے. لیکن پھر بھی ہم پاکستانی ہیں, ہم اپنا دل کھلا رکھتے ہیں. ہم نے ابھی بھی, میں آپ کو ایک دو تین لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اب کس کس پروجیکٹ پہ کام شروع اللہ کے فضل سے کر دیا ہے. ہم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود اپنا پرچم بلند کر لیا اور ہم چل پڑے ہیں. ہم نے 120 میگا واٹ کا تونسا بیراج پر ایک منصوبہ جو ہے اللہ کے فضل سے شروع کر دیا ہے جی, اور چائنیز کمپنی کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے. اس کے علاوہ 688 میگا واٹ کے 54 چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پہ ہم نے کام جو ہے وہ اللہ کے فضل سے شروع کر دیا ہے. اور یہ جو نیپرا کی ہمیں جو پرابلم آ رہی تھی, اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بگاس سے بجلی پیدا کرنے کا جو منصوبہ شہباز شریف صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ جس طرح سے بجلی پیدا کرنے چاہ رہے ہیں, یہ تو مہنگی ترین بجلی دینا چاہتے ہیں پاکستان کو. عمران صاحب میں آپ کے پاس واپس آؤں گا, پھر ایک وقت ہے بریک کا, بریک پر چلتے ہیں ناظرین. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس گفتگو کو یہیں سے پھر جاری کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے جان چھڑانے کی, اور ہم بات کر رہے ہیں کہاں کہاں غلطیاں ہوئی, کیا 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 جانا چاہیے کہ یہ صورتحال تبدیل ہو. جو لارے ہمیں حکومتی سطح پر دیے جا رہے ہیں وہ وقتی سلوشن تو ہو سکتے ہیں, پرماننٹ سلوشن نہیں ہیں. لہٰذا آواز اٹھنی چاہیے ہر سطح پر, ہر فورم سے, تاکہ پریشر ہو حکومت پاکستان پر کہ وہ صحیح سمت میں صحیح فیصلے کر سکے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, سینئر رہنما ہیں تحریک انصاف کے, اور حکومت میں چکے رہ چکے ہیں, جانتے ہیں کہ کہاں خرابی ہے. جی شاہ محمود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ محمود صاحب بات کر رہے ہیں ہم لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, اور انتہائی دکھ کے ساتھ ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بتایا ہے کہ صورتحال اس قدر شدید ہے اور اس قدر شدت ہے اس میں کہ اگر کچھ فوری طور پر اقدامات نہ کیے گئے تو حالات خراب سے خراب تر ہو سکتے ہیں. میں آپ سے صرف دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ کیا تحریک انصاف نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اگر الیکٹرل پروسیس کے تھرو وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کیا وہ ایسے اقدامات کریں گے جس سے پرماننٹ سلوشن آئے؟ میری مراد, کیا آپ کالا باغ ڈیم بنانے کے حق میں ہیں یا نہیں؟ بخاری صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ تحریک انصاف نے ابھی ایک اپنا انرجی پلان جو ہے وہ میڈیا کے سامنے اور قوم کے سامنے رکھا ہے, اور اس انرجی پلان میں ہم نے واضح کیا ہے کہ ہم کیا اقدامات اٹھائیں گے اس انرجی ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے. ہم اپنے جو انڈیجنس جو سورسز ہیں ان کو کس طرح ٹیپ کریں گے پاکستان کا جو انرجی پوٹینشل ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اور اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ ایک پوٹینشل ہائیڈل پوٹینشل ہے. پاکستان کے جو انڈس ریور سسٹم ہے اس میں بے پناہ سائٹس ایسی ہیں جہاں اکنامک ڈیمز بن سکتے ہیں, وائبل ڈیمز بن سکتے ہیں سٹوریج کے لیے بھی اور بجلی پیدا کرنے کے لیے. ہم اسمال اور لارج ڈیمز کے حق میں ہیں اور اس پہ ہمارا پلان ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم تھر کول پر بھی توجہ دینا چاہتے ہیں اور رینیوبل انرجی کا بھی ہمارا ایک پروگرام ہے. پر ان سے بڑھ کے جو امیڈیٹ ہماری اٹینشن ہوگی وہ ہوگی جو ہماری ایگزسٹنگ انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, جس میں چند اقدامات سے, اور اس میں زیادہ خرچ بھی نہیں ہے, لیکن صرف اس کی بہتر پلاننگ اور مینجمنٹ اور گورننس کی ضرورت ہے. ہم جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کو ریموو کر کے کس حد تک بجلی اضافی پیدا کر سکتے ہیں تاکہ یہ امیڈیٹ چیلنج ہے ہم اس سے اس پر غلبہ حاصل کر سکیں اور اس معیشت کو جو بجلی کی کمی کی وجہ سے بحران کی طرف بڑھ رہی ہے اس کو بچا سکتے ہیں. شاہین صاحب ایک سوال یہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اب چونکہ رجیم میں ایک تبدیلی آئی ہے, نئے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب تشریف لے آئے ہیں, ان کی ایک پوری تاریخ, پوری ایک ہسٹری ہے, انہوں نے بجلی کے ساتھ کیا کیا, آج جو ہم بھگت رہے ہیں اس میں ان کا جو بھی کنٹریبیوشن ہے. اس سے قطع نظر یہ بتائیے گا کہ جو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے انرجی کانفرنس کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا سنجیدگی سے یہ ارادہ ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب ختم ہو جائے, یا ان میں کیپیسٹی ہے, یا ان میں وہ پولیٹیکل ول ہے جس کی ضرورت ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انرجی کانفرنسز ان کے آنے سے پہلے 3 گیلانی صاحب بھی کر چکے، اور ان انرجی کانفرنسز پہ جتنے انہوں نے اعلانات کیے ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ یہ حکومت امپلیمنٹیشن میں بہت کمزور رہی ہے، انہوں نے جو خاکے پیش کیے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کروا سکے۔ مجھے نہیں دکھتا کہ راجہ صاحب اپنے اس پلان کو پروان چڑھا سکیں گے۔ ان کے سامنے چیلنجز اس قدر ہیں اور ان کی جو پہلی ترجیح ہے وہ ہے صرف اور صرف زرداری صاحب کو محفوظ کرنا، ان کو پروٹیکٹ کرنا۔ بجلی کا بحران، معیشت کا بحران ان کی ترجیحات میں مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ ان کی ترجیح ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا، اپنی کرسی کو پروٹیکٹ کرنا، اپنے اقتدار کو دوام دینا۔ یہ فرمائیے گا شاہ محمود صاحب، میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ صرف ان کی ذاتی ترجیح ہے یا پوری پارٹی کی، پیپلز پارٹی کی ترجیح زرداری صاحب کو بچانا ہے؟ دیکھیے اس وقت تو پوری پارٹی ایک شخص ہوئی ہے نا، اور اس کو بچانے کے لیے پورے سسٹم کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ہیں جن کی یہ ویو تھا کہ سوئس عدالت کو حکام کو خط لکھ دیا جائے، لیکن ان کو اوور رول کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ ان کی لیگل ٹیم کے جو رہنما ہیں اعتزاز احسن صاحب، ان کی بھی یہ رائے تھی کہ خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے NRO کے یونانیمس فیصلے کے بعد اور کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے، لیکن ان سب کو زرداری صاحب نے اوور رول کر دیا۔ یہ سب بے بس ہیں، یہ سب ہاسٹیج ہیں ان کے۔ جی شاہ محمود صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، شاہ محمود صاحب کی تحریک انصاف کے بہت سینئر رہنما ہیں، حکومت میں خود رہ چکے ہیں، لہذا جانتے ہیں کہ کہاں کہاں خرابیاں ہیں، وہ کوشش کر رہے تھے آئیڈینٹیفائی کرنے کی ان کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھی جو ہیں سلمان نجیب صاحب ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے تھے، آپ وہ بتائیں گے کیا پوچھنا چاہ رہے تھے آپ ان سے؟ واٹر ایکارڈ جب ہوا 91 میں تو شاہ محمود قریشی صاحب ان اچھے افسروں میں سے تھے، رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے کہا کہ جی کالا باغ ڈیم کا نام ضرور لینا چاہیے تھا، کیونکہ پرائم منسٹر نواز شریف کی پہلی حکومت میں ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو انہوں نے واٹر ایکارڈ کروایا 4 صوبوں میں۔ اور 91 کی بات کر رہے ہیں اور اور 4 صوبوں کے وزیر اعظم موجود تھے، ڈاکومنٹ ہے اس پر دستخط ہے، اور اس میں تو 4 کالا باغ بنتے ہیں صاحب، جتنا انہوں نے کہا جتنا وافر پانی ہے 33 MAF ایوریج تھا، اس میں کہا جی صرف 7 یا 6 MAF کافی ہے، کیونکہ ورلڈ بینک کی سٹڈی ISO 14000 کہتی تھی 5-6 MAF بہت ہے سال میں، اس کے بعد آپ ڈیم بناؤ۔ ویسے بھی جب ڈیم بنے گا تو پانی کدھر جائے گا؟ اسی دریا میں آئے گا نا۔ تو کیوں لوگ کہتے ہیں جی کوٹری کے نیچے سائیں ساڑھے جانور لنگ جاندے ہیں؟ کوئی نہیں لنگن گے جی، 12 مہینے نہیں لنگن گے، 2 مہینے تو ویسے فلڈ ہے نا جی، تو اس کو اگر آپ روکتے ہیں، اس کو ٹینکی بناتے ہیں، ایک نہیں 6 ٹینکیاں بنائیں اگر آپ سے بنتی ہیں ڈیم بنائیں، سارا سال پانی ملے گا، سارا سال پانی ملے گا، سب کو ملے گا پانی، اور اس سے 10 دفعہ 6 دفعہ جتنے ڈیم ہوں گے اتنی دفعہ آپ بھی اسی پانی سے بجلی پیدا کریں گے۔ کیا فرنٹیئر کا حق نہیں ہے میٹھا پانی کا؟ کیا ولی خان فیملی جو ہے وہ ولی باغ یہ نہیں سوچتی کہ غربت فرنٹیئر میں جو کے پی میں ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی جب تک انڈس کا پانی نہیں ملے گا؟ اتنے ظالم ہیں، سارا ساؤتھ فرنٹیئر کالا باغ ڈیم کے لیے تیار ہے اور بالکل تیار ہے، صرف ان کو دبایا ہوا ہے، ان کی آواز کو دبایا ہوا ہے، 5 لاکھ ووٹ لے کے حکومت کر رہے ہیں وہ اس وقت فرنٹیئر۔ ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں، جناب ہمارے ساتھی ہیں سلمان نجیب صاحب، جیسا میں نے شروع میں بتایا تھا بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں اس حوالے سے، ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے، اور MPA بھی ہیں، ان کے سیکٹری ہیں لاہور کے، تو ان سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، بریک پر چلیں گے تو واپس آئیں گے تو ایک تو پیپلز پارٹی کی رہنما ہے عظمیٰ بخاری MP ہیں، وہ بھی ان سے بھی بات کریں گے اور اپنے ساتھیوں سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک کے لیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ بخاری MPA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور بڑی ووکل اور بڑے سٹرونگ ڈیفنس کرتی ہیں اپنی پارٹی کا ہر فورم پر، ہر پروگرام میں جہاں بھی جاتی ہیں۔ جی عظمیٰ بخاری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بات ہو رہی ہے جی یہاں پر کہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہے اس سے نجات کیسے ملے گی، اور گفتگو اس طرف چل نکلی ہے کہ وہ منصوبے جو پاکستان کے مفاد میں ہیں، خاص طور سے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کا حوالہ دیا گیا پنجاب اسمبلی کی بجٹ ڈیبیٹ کے دوران بھی، اور یہاں سے بات دوبارہ اٹھی ہے۔ کچھ ایسی جماعتیں، کچھ ایسا گروہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ڈیم کے حوالے سے مخالفت کرتے رہے، جو اپنے آپ کو کانگریسی کہتے تھے،
جنہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا, جنہوں نے جناح کی مخالفت کی تھی. اب ان کا ہوسٹیج جو ہے کب تک بنی رہے گی یہ قوم, اس سے بھی نکلنے کی بات ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کی پارٹی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کوئی انقلابی اقدامات کرنے والی ہے, اور کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس اس کے لیے؟ جی بہت شکریہ بخاری صاحب. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, بہت ساری بحث ہو سکتی ہے جی لیکن پہلے تو میں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. جی جی آپ جس ریفرنس سے آپ بات کر رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل مناسب اور ٹھیک ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ملک کی جو فیڈریشن ہوتا ہے اس کے اندر تمام اکائیوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر ایک یا دو اکائیاں کسی ایک ایسے ایشو کے اوپر جو ہے وہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کریں, آپ ان کے ساتھ بات کرنے بیٹھے تو ان کے پاس بھی پورے فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ سندھ اور جو فرنٹیئر ہے جو کے پی کی ہے اب اس کو نقصان ہو سکتا ہے کالا باغ ڈیم سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کالا باغ ڈیم نہ ہو, کوئی اور ڈیم صحیح, بگلیہار ڈیم کے اوپر کام ہو رہا ہے, منجی ڈیم کے اوپر کام ہو رہا ہے, بہت سارے اور ڈیم بن سکتے ہیں. اگر ایک بڑا ڈیم نہ بھی ہو تو بہت سارے چھوٹے ڈیمز کے ساتھ بھی کام چلایا جا سکتا ہو تو چلایا جانا چاہیے, لیکن صرف کالے باغ ڈیم کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک الیکشن کے اندر کالا باغ ڈیم کو اپنے مینیفیسٹو کا حصہ بنا کر جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا اور اس پر انہوں نے سیٹ بھی کیا, لیکن اس کے باوجود وہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ نہیں بنا سکے, لیکن آج بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ کالا باغ ڈیم کی بات کرتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایسے نیشنل ایشوز ہیں جیسے لوڈ شیڈنگ ایک نیشنل ایشو ہے, اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کرے, وہ پی ایم ایل این کرے, وہ کوئی بھی کرے, میں اس کی مخالف ہوں. ایسے ایشوز کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک نیشنل پرابلم ہے اور اس کے اوپر ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. جی عظمیٰ آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے. عمران نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی عمران صاحب, آپ نے سنا عظمیٰ بخاری نے کیا کہا. وہ بات یہ کر رہی ہیں کہ جی اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہے, جو کنسسٹنٹ سٹانس ہے پیپلز پارٹی کا. آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ میں سب سے پہلے تو ماشاءاللہ بڑی انٹیلیجنٹ ہے عظمیٰ, لیکن وہ شاید جوش خطابت میں بگلیار ڈیم کو پاکستان کا حصہ بنا گئی ہیں. اللہ کرتا بگلیار ڈیم پاکستان کا حصہ ہوتا, وہ انڈیا بنا رہا ہے, پاکستان نہیں بنا رہا. اور پاکستان کو ادھر بھی بن رہا ہے نا, اس پہ ایکسٹینشن پہ کام چلے کچھ نہیں, پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے, میں اس بات سے میری کریکشن کرنے کی بجائے اپنی کریکشن پہ کام کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. پر پرابلم ہی پی ایم ایل این کا یہ ہے کہ آپ دوسروں کی کریکشن پہ زیادہ زور دیتے ہیں, اپنی طرف آپ دھیان کے نہیں دیکھتے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. چلے میں تو دعا کرتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں جی اب آپ ان کی بات سن لیجیے کیا کہہ رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ بگلیار پاکستان کا حصہ بن جائے, ہر پاکستانی کی دعا ہونی چاہیے. بہرحال جی, اگر فرض کریں یہ بات یہ اکائیوں کی اور یہ خوبصورت الفاظ کے مجموعوں سے معاملات حل ہوتے تو پاکستان آج اس لوڈ شیڈنگ کی بدترین بحران کا شکار نہ ہوتا. اب بات اسے بہت آگے جا چکی ہے, اور اب میرا خیال ہے کہ یہ 100% کنسنسس کو دیکھنے کی بجائے اب فیکٹس اینڈ فگر پہ جانا ہوگا. اب پاکستان کے لوگ اب منہ سے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں سڑک نہیں چاہیے, ہمیں پل نہیں چاہیے, ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. بھائی ہمیں بجلی چاہیے, ہمارے بچے مر رہے ہیں, اور بجلی, اور آپ دیکھیں گے آئندہ چند سالوں کے بعد پانی کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوگا, اللہ نہ کرے. تو اس لیے اب بات اس چیزوں سے بہت آگے جا چکی ہے. عظمیٰ جی, میں ایک عظمیٰ جی, انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو صوبوں کے پاس اختیار آیا ہے کہ اپنے اپنے منصوبے آپ بجلی کے خود بنا لیں, یہ شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ کے دوران جا کے کروایا تھا, پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں ہوا تھا. اس پہ کیا کہتی ہیں آپ؟ جی پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی خواجہ صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے, ان کا پرابلم یہ ہے کہ اپنے خود کرنا کچھ نہیں اور دوسرے کو جو ہے اس کے جو آپ نے کیا نا پورے ملک کے ساتھ ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے. آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کریں, مجھے ڈسکس کرنا بند کر دیں, آپ کی مہربانی. جو آپ نے کیا پوری قوم بھگت رہی ہے اس کو. اب ذرا ان کی بات سن لیں. آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی بھگت رہی ہے قوم. آج آپ کو قوم یاد آ رہی ہے, 4.5 سال سے پنجاب کے حکمران ہے, آپ نے کیا کیا اس قوم کے لیے؟ اللہ کے فضل سے صرف پنجاب میں کام ہوا, باقی تو سب لوٹ مار ہوئی ہے. آپ بنا رہے ہیں, آپ بجلی کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں, میں نے آپ نے سنا نہیں, شاید سن لیجیے گا صبح سننے میں. آپ صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں اور تماشے کر رہے ہیں, اور وہ آپ کا کام ہے. آپ نے 200 ڈیم بنانے تھے پچھلے 3 سال میں, آپ نے 200 میں ابھی دے دیتا ہوں جواب, آپ لائن پہ رہیں. پنجاب کے اندر آپ لائن پہ رہیں, میں سے جواب لے لیں. آپ کھا گئے 9 ارب روپیہ انرجی کے نام پہ رکھ کر آپ لوگ کھا گئے. وہ 9 ارب روپیہ کہاں گیا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. لے لیں جواب, لے لیں. اس قسم کی باتیں جو ہے یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ جواب میں دے چکا ہوں, آپ لیٹ انٹر ہوئی ہیں پروگرام میں, پہلے جواب دے چکا ہوں اس کا. اس طرح تو طریقہ نہیں ہے. ان کی بات میں نے سنی ہے, اب ان کو یہ مینرز سکھائے کہ جب کوئی دوسرا بات کر رہا ہو تو اس کی بات بھی سن لیتے ہیں. جھوٹ نہیں سنتی قوم, سچ بولیں. سینئر ہوں. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں عظمیٰ.
میں چڑیا گھر نہیں بنانا چاہتی جو پنجاب اسمبلی بنی ہوئی ہے, مجھے پلیز وہ ماحول لوگوں کو بات دکھائیں, اس سے کافی تماشا پہلے ہو چکا ہے, اس لیے باری باری بات کریں تاکہ لوگوں کو بات کی سمجھ آئے. اور مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کالا باغ ڈیم کو ایشو بنا کر اس سے الیکشن لڑتے ہیں اور سویپ کرتے ہیں 97 میں, اس کے بعد وہ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بناتے؟ مجھے اس بات کا جواب لے کے دیں. جی میں جواب لے کے دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے جی انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا, اور یہ بات ابھی سلمان صاحب نے بھی کہی تھی. میں اس کو جو انہوں نے پہلی بات کی 9 ارب کی مرحلہ میں پہلے بتا چکا ہوں, ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, پورا میں نے کیس آپ کو پہلے بتا دیا کہ 9 ارب ہم نے رکھا تھا اور کیا بات ہوئی. جن لوگوں نے پروگرام دیکھا ان کو پتا چل گیا, اور ویسے پتا ان کو بھی ہے. جو بات انہوں نے کالا باغ ڈیم کے متعلق کی, میاں نواز شریف صاحب 2 سال کے بعد ان کو اقتدار سے اتار دیا گیا. اگر وہ 5 سال پورے کرتے تو اللہ کے فضل سے کالا باغ ڈیم بنا کے رہنا تھا میاں نواز شریف صاحب نے, اور آج تک صرف مسلم لیگ نون نے یہ جرت کی ہے اور کسی پارٹی کو اتنی جرت جی نہیں. عظمیٰ یہ ٹھیک دعویٰ ہے ان کا. دیکھیے بڑی عجیب بات ہے, خواجہ صاحب بڑے, میں سمجھتی ہوں کہ اب تو سینئر جو ہے وہ رہنما ہیں. 2.25 سال میں کیا کالا باغ ڈیم جس کو مینیفیسٹو بنا کر جس کے نام پہ آپ الیکشن لڑے, 2.25 سال میں اس کے اوپر آپ کام بھی شروع نہ کریں, یہ کس قسم کی بات ہے؟ یہ کس کو پاگل بنا رہے ہیں؟ جس نام کے اوپر آپ ووٹ لیں پنجاب سے, جس کے اوپر آپ 2/3 میجورٹی لیں, اور اس کام کو آپ شروع بھی نہ کریں 2.25 سال میں, یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے, اور یہ مزاق خیز بات ہے جس پہ لوگ ہنس رہے ہوں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو 9 ارب روپیہ, مجھے نہیں پتا جنہوں نے کہاں خرچ کیا, جو آپ کو انہوں نے سکھایا اور سنایا, لیکن بات یہ ہے کہ جو انرجی کا محکمہ بنایا گیا, 200 ڈیم بنانے تھے انہوں نے, جو ہمیں انہوں نے بجٹ سیشن میں لکھ کے دیے, یا تو بجٹ کو آپ جو ہے پیش نہ کیا کریں. یہ تماشا بجٹ تقریب میں بھی سارا کیس کلیئر کیا گیا تھا. اب چونکہ وقت کم ہے, آپ اس پہ پروگرام کر لیں. عظمیٰ آپ آ جائیے گا پروگرام میں, اس پہ آپ کو میں ایک چیز کا جواب دوں گا, آپ اس پہ جب چاہیں پروگرام کر لیں, میں کھلے دل سے چیلنج کر رہا ہوں. خواجہ صاحب یہ پنجاب اسمبلی نہیں ہے, برائے میں پنجاب اسمبلی کی بات نہیں کر رہا محترمہ, آپ کو پتا ہے میں غلط بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. آپ اس پہ پروگرام رکھوا لیں, میں بھی آ جاؤں گا, آپ بھی آ جائیے گا. میرا خیال سے اگر عظمیٰ آپ اجازت دیں مجھے بات کرنے کی, تو میرے خیال سے یقینی طور پر ہمیں یہ موضوع ایسا, یہ سبجیکٹ ایسا ہے, ایشو ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہم مزید پروگرام کر سکتے ہیں. تو کسی پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے, بالکل, اور عمران صاحب کو بھی دعوت دیں گے, تاکہ دودھ بدو بیٹھ کے ذرا شاید بہتر بات ہو سکے گی. عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیں. آپ سے پھر کسی دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ بات ہوگی. جی سلمان نذیر صاحب, یہ گفتگو آپ نے سنی عظمیٰ بخاری کی بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے پوائنٹ آف ویو تھا, عمران صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ نے سن لی. ہاؤ یو سی اٹ, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کہیں میٹنگ پوائنٹ ہے؟ بات یہ ہے کہ بڑے دریاؤں پہ جہاں اتنی بڑی آبادی ہو اور اتنا بڑا اثاثہ ہو, انڈس بیسن آپ کا سسٹم جو ہے $0.5 ٹریلین کا, $500 ارب سے اوپر کا, آپ کا پاس وہی ایک چیز ہے جو غربت توڑ سکتی ہے آپ کی قوم کی, جو اکانومی ٹھیک کر سکتی ہے, جو انڈسٹری ریوائیو کر سکتی ہے. آپ کے پاس اللہ نے صرف 2 آپ کو ڈیم سائٹیں دی ہیں, باقی کچھ اگر کوئی کہتا ہے کہ کٹزارہ میں یا اسکردو میں ڈیم بنے گا, اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ وہاں کے لوگوں کو پانی میں مچھلی نہیں بنا سکتے, وہ انسان ہیں. صرف 2 ڈیم سائٹس آپ کے پاس ہیں. 260 فٹ کالا باغ انہوں نے 660 فٹ کے اوپر رکھ کے یہ سازش ہوئی 2003-2004 میں, اور مشرف صاحب ان کی باتوں میں آ گئے, کچھ ایسے لوگوں کی, انہوں نے کہا جی کالا باغ کو ادھر بنا دو بھاشا میں جا کے. تو بات یہ ہے جی کہ بڑے ڈیم کے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں, پہلی بات, اور تیل پر آپ کی معیشت نہیں چل سکتی. بعد میں بات کریں گے, نہیں چل سکتی. ون لائنر جی کہ جو نجیب بھائی نے کہا میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں, بجلی اگر تیل سے آپ بنائیں گے تو انتہائی مہنگی ہوگی, لوگوں میں سکت نہیں ہے, اسی لیے ہم نے پنجاب حکومت نے نہروں پہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ چند ماہ میں اللہ کے فضل سے سرپرائز دیں گے. بہت شکریہ جناب, آپ نے گفتگو کی ہمارے ساتھ, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے یہاں پر. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, بات دل میں سب کے ہے, جانتے سب ہیں کہ کالا باغ ڈیم جب تک نہیں بنے گا پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. جلد یا بدیر اس طرف آنا پڑے گا, لوڈ شیڈنگ سے جان چھڑانے کے لیے اس نوعیت کے منصوبے بنانے پڑیں گے. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.